Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 15 for the students of BS English 4th semester. तो स्टूडेंट्स आज के अपने इस लेक्चर में हम नेक्स्ट पोइट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ 1812 और डेट ऑफ डेथ 1889 है। ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के अर्ली विक्टोरियन एज के पोइट्स में से एक था और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पोइट है, इसको समझना ज़रा मुश्किल होता है। इसकी लाइफ हिस्ट्री पहले तो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, यानी इसकी मुख्तसर से लाइफ हिस्ट्री और एज अ पोइट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खूबियाँ और इसकी खामियाँ बयान करूँगा। ये जो पेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इट इज़ अ लॉन्ग पेज। इसको मैं सारे को नहीं पढ़ रहा वरना सारा लेक्चर इसी में लग जाएगा। मैं इसमें से इम्पॉर्टेंट लाइंस पढ़ूँगा, बाकी आप लोग खुद पढ़ेंगे। तो आइए अल्लाह के नाम से इसको हम शुरू करते हैं। Robert Browning was born in London and was the son of a clerk in the Bank of England. Browning, on account of his depth and originality of thought, is considered one of the best English poets. इसे English poets में से बेहतरीन ख्याल किया जाता है। 1812 में पैदा हुआ। इसका वालिद एक क्लर्क था बैंक ऑफ इंग्लैंड में। It was with the publication of a series of monologues that the reputation of Browning as a poet was established. और जब इसने बहुत से monologues पब्लिश करवाए तो फिर इसकी अथॉरिटी एज अ पोइट लोगों ने मानी। अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, ये हम थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ में इसको स्टडी करेंगे और इसको तफसील से पढ़ेंगे भी। फिलहाल हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ की ये 3 लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसको पढ़ा गया। नेक्स्ट इज देयर वाज फ्रॉम द फर्स्ट There was from the first an obscurity in his writings which did not let Browning get fame in the beginning. शुरू से ही इसकी तहरीरों में एक obscurity थी। obscurity मतलब होता है मुबहम, गैर वाजे। ये जो कुछ लिखता है वो बड़ा गैर वाजे, बड़ा रूखा फीका और पेचीदा होता है। ये चीज़ शुरू में तो इसकी खामी समझी जाती थी और खामी थी भी, लेकिन आखिर में आखिरी उम्र में एज अ पोइट बात कर रहा हूँ, एज अ पोइट इसके लास्ट एज में यही चीज़ इसके लिए खूबी बन गई, क्योंकि इस अपनी ऑब्सक्योरिटी की बिना पर रॉबर्ट ब्राउनिंग दूसरे शायरों से बड़ा मुख्तलिफ हो चुका था। कोई इसकी बराबरी नहीं करता था। इट वॉज विद द पब्लिकेशन ऑफ पिपा पासिस, इसकी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग पोइम का नाम है जी, इन 1841 एंड dramatic lyrics in 1842 that the world began to revise its opinion about Browning. इस लाइन का मतलब ये, इसका तबसरा ये है कि पहले तो ये शख्स एक गुमनाम शायर था, ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते थे, ज़्यादा लोग इसकी शायरी को सराहते भी नहीं थे क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखता था। लेकिन 1841 में इसकी एक नज़म पब्लिश हुई, 1842 में इसकी पोइम्स का एक मुसव्विदा एक सीरीज पब्लिश हुई, जिसकी बिना पर लोगों ने इससे मुतल्लिक अपनी राय को बदल लिया। अब ये पॉपुलर होने लगा था। थर्ड पैराग्राफ है जी, ब्राउनिंग्स डोमिनेंट इंटरेस्ट एज अ पोइट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड सोल। ये शख्स इंसानी जहन का मुतालिया करता है और इंसानी जहन को हमारे सामने पेश करता है अपनी पोइम्स में। यानी कि पहले वाले रोमांटिक पोइट्स की तरह से ये रंगों के फूलों की बातें नहीं करता, ये फितरत की खूबसूरती की बातें नहीं करता। ये तो इंसानी जहन का मुतालिया करके इंसानी जहन के अंदर की सोच हमारे सामने पेश करता है। हिज पोइम्स आर कॉल्ड सोल स्टडी, लिहाजा इसकी पोइम्स को आमतौर पर सोल स्टडी कहा जाता है, यानी रूह का मुतालिया। ही पेनिट्रेट्स द माइंड ऑफ हिज कैरेक्टर्स एंड ट्राइज टू रिवील द इनर वर्किंग ऑफ हिज माइंड। पेनिट्रेट होता है सिरायत का जाना, दूर तक असर करना, यानी ये शख्स अपने कैरेक्टर्स के जहन के अंदर तक सिरायत कर जाता है, उनकी सोच के अंदर तक जाता है और फिर असल चीज़, असल सोच हमारे सामने लाता है। विद ऑल ऑफ इट्स सटल्टीज ही चूजेस
دا ٹائم آف کرائسس ٹو ڈسکرائب دا مائنڈ آف اے کیریکٹر. یہ بڑی اہم بات ہے جناب کہ یہ شخص اپنے کیریکٹر کی زندگی کا کرائسس والا لمحہ منتخب کرتا ہے اسے ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے. آسان لفظوں میں اس طرح سے کہیں گے کہ رابرٹ براؤننگ کے ڈرامیٹک مونولوگس کے کیریکٹر، سینٹرل کیریکٹر جس لمحے ہمارے سامنے آتے ہیں نظم میں، وہ ان کی زندگی کا مشکلات بھرا لمحہ ہوتا ہے. وہ لمحہ ہوتا ہے جب ان کی مشکلات اپنے عروج پر ہوتی ہیں. تو ان مشکلات کے عالم میں اس ہیرو کے ذہن کے اندر کی سوچ ہمارے سامنے پیش کرنا رابرٹ براؤننگ کا کام ہے. What he gives us is a psychological portrayal of his characters. اور یہ شخص ہمیں اپنے کرداروں کی ایک سائیکولوجیکل پورٹریل، ایک نفسیاتی تصویر پیش کرتا ہے. He employs the form of dramatic monologue for intellectual and psychological analysis. جناب یہ جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بارہا اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ شخص ڈرامیٹک مونولوگس لکھتا ہے. تو ڈرامیٹک مونولوگ کیا ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. ڈرامیٹک مونولوگ ایک اصطلاح ہے، لٹریچر میں استعمال ہونے والی ایک ٹرم ہے، یہ پوئٹری میں استعمال ہونے والی ایک ٹیکنیک بھی ہے. ڈرامیٹک مونولوگ ایک ایسی نظم ہے، بلکہ اس سے پہلے اس کا میں مطلب بتا دوں. مونولوگ مطلب ہوتا ہے خود کلامی، ٹھیک ہے، یہ لفظ جس پہ میرا کرسر ہے. مونولوگ مطلب ہے خود کلامی، اور ڈرامیٹک مونولوگ ایک ایسی نظم ہے جس میں ایک سینٹرل کیریکٹر ہے، مرکزی کردار ہے، وہ بلند آواز میں بات کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنی سوچ کا اظہار کر رہا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے. اس کے ارد گرد کچھ اور بھی کیریکٹرز ہیں، مگر وہ کیریکٹرز صرف سنتے ہیں، وہ نہ تو اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، نہ ہی کوئی ریئیکشن شو کرتے ہیں. اس طرح کی نظم کو ڈرامیٹک مونولوگ کہا جاتا ہے، اور یہ نظم اپنے سٹائل میں، اپنی کنسٹرکشن میں سٹیج ڈراما کے بڑی قریب ہوتی ہے. تو I repeat this sentence. He employs the form of dramatic monologue for intellectual and psychological analysis of human mind. His best poems are written in the form of a dramatic monologue. Browning discusses the problems of life and conscience, and in most of his poems, Browning himself is a central character. تو یہاں پر ایک اور پوائنٹ شروع ہوتا ہے. ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اس نے ڈرامیٹک مونولوگس لکھے، پھر اس نے اپنے کردار کے ذہن کی اندر والی کیفیت کو بیان کیا. اگلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی نظموں کے سینٹرل کیریکٹرز میں ہمیں اسی شاعر کا عکس نظر آتا ہے. اس کی نظم کا ہر ایک سینٹرل کیریکٹر حقیقت میں رابرٹ براؤننگ خود ہے. وہ جو کچھ بولتا ہے وہ براؤننگ کے الفاظ ہیں. He uses the hero as his mouth piece. یعنی یہ شخص اپنے ہیرو کو اپنے ماؤتھ پیس کے طور پر استعمال کرتا ہے. His first poem, Pauline, is a monologue. اوکے، اس کے بعد اب میں نیکسٹ پیراگراف پر آ رہا ہوں، کیونکہ آگے اس کی پوئمز کا ریفرنس ہے یہ بتانے کے لیے کہ کون کون سی پوئم ڈرامیٹک مونولوگ ہے. وہ فی الحال ہمارا ٹاپک نہیں، کیونکہ ابھی ہم اس کا ایک اوور ویو لے رہے ہیں ایز اے پوئٹ. براؤننگ از ویل نون فار ہز آپٹیمزم. آپٹیمزم اس کی نیکسٹ کوالٹی ہے جناب ایز اے پوئٹ. اگرچہ وہ بڑا آبسکیور ہے، غیر واضح ہے، اگرچہ وہ انسان کے ذہن کی اندرونی کیفیت کو بیان کرتا ہے، اور اگرچہ اس کے کیریکٹرز اپنی زندگی کے مشکلات والے لمحوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن اس کی پوئمز کی اینڈنگ آپٹیمسٹک ہوتی ہے. بڑا با امید شاعر ہے یہ. Browning is well known for his optimism. No English poet is more strenuous in his religious belief than Browning. کہا گیا کہ کوئی بھی شاعر اپنے مذہبی عقیدے میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا کہ رابرٹ براؤننگ ہے. Belief in God, heaven and the immortality of soul are the cardinal features of the poetry of Browning. خدا پر یقین رکھنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ روح کبھی نہیں مرے گی، یہ اس کی شاعری کے نمایاں پہلو ہیں. These features find an ample expression in such poems as Christmas Eve, Easter Day, کلیون، کرش وغیرہ. یہ اس کی پوئمز کے نام ہیں جس میں ہمیں آپٹیمزم دکھائی دیتا ہے. اس کی آپٹیمزم سے متعلق the following two lines are often quoted as assert his faith in God. کہ یہ شخص خدا پر پکا یقین رکھتا تھا، اس کی سوچ بڑی مثبت تھی، جیسے کہ اس کو آپٹیمسٹ کہا گیا ہے. تو اس بات کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اسی شاعر کی نظم کا ایک
ایک شعر لکھا گیا ہے، اس میں شاعر لکھتا ہے کہ گاڈ از ان ہیون آل از رائٹ ود دا ارتھ، کہ خدا اپنی جنت میں ہے اور دنیا پر سب ٹھیک چل رہا ہے. ہی بلیوز دیٹ لائف ان دس ورلڈ از اے probation and education. Failure for him is only a preparation for success. ابھی اس کے تھاٹس بیان کیے جا رہے ہیں جو کہ اس نے اپنی پوئٹری میں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اس کا ماننا ہے کہ دنیا تو ایک پروبیشن پیریڈ ہے، ایجوکیشن کا ایک دور ہے. فیلئر فار ہم از اونلی a preparation for success، اور ناکامی کامیابی کی طرف جانے کے لیے تیاری ہوتی ہے. His heroes remain undaunted by defeat and disappointment. اس کے ہیروز شکست سے مایوس نہیں ہوتے. Fra Lippo shows his optimism when he says life means good. فرا لیپولیپی اس کی ایک نظم کا نام ہے. اگرچہ یہ لفظ بڑا عجب سا دکھتا ہے، یہ لفظ انگلش لینگویج کا نہیں ہے، یہ اٹیلین لینگویج سے لیا گیا ہے، کیونکہ رابرٹ براؤننگ نے اپنی زندگی کا، خاص طور پر اپنی جوانی کا ایک بڑا حصہ اٹلی میں بسر کیا تھا. اور اگر آپ براؤننگ کو تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ اس کی بہت سی پوئمز میں اٹیلین سیٹنگ آپ کو ملے گی، اٹیلین بلڈنگز کا ذکر ہوگا، اٹیلین سیٹ اپ ہوگا اور اٹیلین ورڈز ہوں گے. لہٰذا اس نظم کا عنوان، اس کا نام فرا لیپولیپی، یہ اٹیلین ورڈ ہے، ہمیں بڑا عجب سا دکھتا ہے. تو کہا گیا کہ اس کا سینٹرل کیریکٹر آپٹیمزم وین ہی سیز لائف مینز گڈ، اپنی بڑی آپٹیمزم، اپنی مثبت سوچ کا اظہار کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ زندگی اچھی ہے. بینگ این آپٹیمسٹ براؤننگ بلیوز دیٹ گڈ preponderates over evil in this world. اس کا خیال ہے کہ اس دنیا میں اچھائی برائی پر غالب آ جاتی ہے. But it does not mean that Browning is not aware of the evil and sufferings of world. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی مشکلات سے آگاہ نہیں ہے. His poem The Rain and the book clearly shows Browning is aware of the sufferings of the world. ٹھیک ہے جی. کہا گیا کہ صرف آپٹیمسٹ نہیں ہے آنکھیں بند کر کے سب اچھا ہے کا راگ نہیں الاپتا، اس کو معلوم ہے کہ اس کے ارد گرد پریشانیاں بھی ہیں. One of the most striking feature of his work is its enormous variety. یہ ایک اور کوالٹی ہے اس پوئٹ کی کہ اس نے اپنی پوئمز میں کسی ایک خاص تھیم کو ڈسکس نہیں کیا. جب اس کے ٹاپکس کی بات آتی ہے، تھیمز کی بات آتی ہے، تو اس کے پاس بڑی ویرائٹی ہے. He gives us poems on art, music, stories of adventure, medieval and modern life. He talks about the inexhaustible problems of the life of artists, the problems of the nature of art and artists, their relation to the world and society, and their concern with ethics and religion, etc. یعنی کہا گیا کہ اس نے اپنی نظموں میں آرٹ، میوزک، سٹوریز، ایڈونچرز بڑا کچھ ڈسکس کیا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک آرٹسٹ کی زندگی کی کیا مشکلات ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد اس کے نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. نہیں، اس پیراگراف کو ختم کرنا مناسب ہوگا. ہاؤ اٹ اسٹرائکس آ کنٹمپریری اینڈ دیئر کنسرن ود ایتھکس. ہی ٹاکس اباؤٹ، ہاں جی میں اس پیراگراف کی تھرڈ لائن سے شروع کرتا ہوں. ہی ٹاکس اباؤٹ دا inexhaustible problems of the life of artists, the problems of the nature of art and artists, their relations to the world and society, and their concern with ethics and religion. Popularity, how it strikes a contemporary and transcendentalism, are some of the poems in which he deals with poets and poetry. یعنی اس نے poets کا بھی ذکر کیا ہے، artists کا بھی ذکر کیا ہے. Then there are poems dealing with painters and musicians. There is an apt Vogler ایک نظم کا نام ہے جی. A musician whom God whispered in the ear. There is Andrea del Sarto, the faultless painter who lacks the inspiration of a woman's love, and Fra Lippo, the realist painter. He paints things as he sees them. تو جناب یہ جو تین پوئمز کا ذکر کیا گیا، اس میں ایک نظم میں پینٹر کو ڈپکٹ کیا گیا، ایک نظم میں ایک آرٹسٹ کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا.
تو اس طرح سے یہ شخص مختلف ٹاپکس پر بات کرتا ہے. نیکسٹ دا چیف فالٹ آف براؤننگس پوئٹری. ہاں جی، اب ہم اس کے فالٹ کی طرف آتے ہیں. ایک فالٹ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ اس کا کمپلیکس ہونا، obscure ہونا. اس کا فالٹ، دا چیف فالٹ آف براؤننگس پوئٹری از obscurity and Browning himself is responsible for this fault because he is careless as an artist. کہا گیا کہ اگر وہ obscure ہے تو اس کی وجہ یہ کہ وہ خود ہی careless ہے. His style is marked by memes, meters and strange rhymes. یہ شخص جب نظم لکھتا ہے، شاعری کرتا ہے، تو یہ میٹر کا خیال نہیں رکھتا. اس کے میٹر ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، رائمنگ سٹریم عجب سی ہوتی ہے. He often omits words necessary for the understanding of his meanings. یہاں تک یہ مطلب کو سمجھنے کے لیے اہم لفظ بھی فقرات میں سے نکال دیتا ہے. اس کے فقرات کو سمجھنا مشکل ہے کیونکہ ادھورے فقرے ہوتے ہیں. He violates the rules of grammar. He writes as ideas occur to him. یعنی جس رفتار سے، جس ترتیب سے آئیڈیاز اس کے ذہن میں آتے ہیں وہ ان کو کاغذ پر منتقل کرتا چلا جاتا ہے. وہ نہ تو گرامر کا خیال کرتا ہے، نہ ہی ردیف اور قافیے کی کوئی پرواہ کرتا ہے. لہٰذا یہ بڑا پروزیک ہے اپنے سٹائل میں. پروزیک مطلب نثر نما لکھتا ہے. اس کی شاعری میں نظم والا ترنم نہیں ہے. Thus, in order to understand his poetry, the reader has to be mentally alert. Much of his work appeals to scholars. تو آخری بات بڑی اہم کہی گی کہ اگر آپ اس کی شاعری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری طرح سے چست توانا رہنا پڑتا ہے ذہنی طور پر. اس کی زیادہ تر شاعری اسکالرس کے لیے ہے، عام فہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. The salient features of the poetry of Browning are given below. تو یہ جناب 5 اس کی شاعری کے اہم پہلو ہیں: انڈیویژول فریڈم، پروزیک ٹاپکس، ڈرامیٹک مونولوگ، آپٹیمزم اور انارمس ویرائٹی. ان چیزوں کو بھی ہم نے پڑھا. اس کے اوکے، اب یہ اس شاعر کا ایک اوور ویو تھا. اس کو میں مختصر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ رابرٹ براؤننگ ایسا پوئٹ آپ کو سمجھ آ جائے. اس کے بعد ہم اس کو آج کی اس کی نظم کو پڑھیں گے. کہا گیا کہ ایک وکٹورین پوئٹ تھا، اپنے سٹائل میں بڑا آبسکیور تھا، کئی طرح کے ٹاپکس پر بات کرتا تھا. اس کا ایک فالٹ ہے کہ جب یہ لکھتا ہے تو ردیف قافیہ کا یعنی میٹر کا کوئی خیال نہیں رکھتا. ایون گرامیٹک مسٹیکس بھی ہوتی ہیں اس کی شاعری میں اور فقرات کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ انسانی ذہن کے اندر کی سوچ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ آپٹیمسٹ ہے، مثبت سوچ رکھنے والا شاعر ہے. تو جناب یہ چند ایک کوالٹیز تھی اس شاعر کی. آئیے اب ہم اس کی آج والی نظم کی طرف آتے ہیں. آج کے لیے اس کی پوئم پڑھتے ہیں. جناب اس کی آج والی نظم ہے The Last Ride Together. آخری سواری اکٹھے. یہ ایک لو پوئم ہے جناب، ڈرامیٹک مونولوگ کے انداز میں ہی لکھی گئی ہے. لو پوئم ہے اور اس میں مجموعی طور پر شاعر نے ہوپ کو پریچ کیا ہے. ہوپ، امید کی بات کرتا ہے یہ شخص. نظم کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص، ایک مرد تھا جو کسی عورت کے عشق میں مبتلا تھا. اس عورت نے پہلے تو اس کو بڑی دیر امید دلائی رکھی، پھر آخر وہ کسی اور سے محبت کرنے لگی اور اس نے انکار کر دی. وہ کہتے کہ بھائی جان بس میرا آپ کا تعلق یہیں تک تھا. اس شخص نے، اس لور نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، I cannot force you، لیکن میری 2 ریکویسٹ ہیں وہ مان لینا. پوچھتی ہے کیا ریکویسٹ ہے؟ اس نے کہا پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے یاد رکھنا، مجھے بھلانا نہ. دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک مرتبہ اکٹھے سواری کرو، میں تمہارے ساتھ سواری کرنے کی بڑی خواہش رکھتا ہوں. اس خاتون نے اس کی دونوں ریکویسٹ مان لی اور یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تو جیسے دنیا بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی، مجھے سبھی کچھ مل گیا. میرے ماضی میں کیا تھا، کیا تکالیف تھی، محبوب کی بے وفائی تھی، میں سب کچھ بھول گیا. محبوب نے چند لمحے مجھے دے دیے، دیٹس انف، میرے لیے یہی سب کچھ ہے. تو اس نظم کا لہجہ، اس کی ٹون تو بڑی سیڈ ہے، افسردہ ہے. نظم مجموعی طور پر بڑی سیڈ ہے، لیکن اس نظم میں شاعر نے آپٹیمزم کا ذکر کیا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اس کے ہیروز انڈاؤنٹڈ ہے، یعنی بڑے دلیر ہیں. وہ نہ تو مایوس ہوتے ہیں، نہ ہی ناکامیوں سے گھبرا جاتے ہیں.
اور اس نظم کا سینٹرل کیریکٹر اس کی ایک مثال ہے. تو یہ نظم آپٹیمزم کا درس دیتی ہے. آئیے اس نظم کو پڑھتے ہیں. بہت لانگ پوئم ہے, میں مکمل نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ اس نظم کے بعد جو نیکسٹ پوئم ہم نے پڑھنی ہے فرا لیپو لیپی, جس کا ذکر ابھی 2-3 بار ہم کر چکے ہیں, وہ نظم اس سے 4 گنا زیادہ بڑی نظم ہے. یہ نظم 10 سٹینزاز پر مشتمل ہے اور ہر ایک سٹینزا میں تقریباً 10 سے 12 لائنز ہیں. جی تقریباً 11-12 لائنز ہیں. اس حساب سے یہ پوئم تقریباً 100-110 لائنز پر مشتمل ہے, اور جو نیکسٹ پوئم ہم نے پڑھنی ہے فرا لیپو لیپی وہ راؤنڈ اباؤٹ 300 پلس لائنز کی ہے. 300 لائنز سے زیادہ کی وہ نظم ہے. لہٰذا میں اس نظم کو آج ہاف پڑھوں گا, باقی کا ہاف آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ خود اس کو پڑھیں گے. اس کو شروع کرتے ہیں جی. I said then, dear, since 'tis so. میں نے کہا کہ محترمہ میری پیاری, اب چونکہ بات یہی ہے, 'tis so یعنی مجھے پتہ چل گیا ہے, now that you have rejected me. Since now at length my fate I know, اور اب چونکہ مجھے اپنی مقدر کا پتہ چل گیا ہے, since nothing all my love avails, اور اب مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ میری محبت کا کوئی صلہ نہیں ملے گا, since all my life seemed meant for fails, اور اب چونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری ساری زندگی, باقی کی ساری زندگی ناکامیوں کے لیے بنی ہے. since this was written and needs must be, since this was written یعنی چونکہ یہ چیز میرے مقدر میں لکھی جا چکی تھی اور یہ ہو کر رہنی تھی. my whole heart rises up to bless your name, تو میرا دل بڑے جوش کے ساتھ دعا کرتا ہے یور نیم, تمہارے نام کے لیے. ان پرائڈ اینڈ تھینکفلنس, تمہارا شکریہ بھی ادا کرتا ہے, تم پر فخر بھی کرتا ہے, تمہارے لیے بھلائی کی دعا بھی کرتا ہے میرا دل. ٹیک بیک دا ہوپ یو گیو, تم نے مجھے جو امید دی تھی, یعنی تم مجھ سے شادی کرو گی, وہ امید تم واپس لے جاؤ. یہ شخص کہتا ہے اپنی بیلاویڈ سے. I claim only a memory of the same. سوری جی. اس نے کہا مجھے تو بس اس کی ایک یاد چاہیے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس نے 2 ریکویسٹ کی تھی. ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ مجھے یاد رکھنا, تو وہ پہلی ریکویسٹ ہمارے سامنے آتی. اس نے کہا کہ جو امید تم نے مجھے دلائی تھی وہ امید تم ساتھ لے جاؤ. ہاں بس 2 ریکویسٹ ہیں. ایک یہ کہ میری یاد کو اپنے دل میں رکھنا, مجھے بھلانا نہ, ہمیشہ یاد رکھنا کہ فلاں فلاں ایک لور تھا تمہارا, بڑا عاجز تھا وہ. اینڈ دس بسائڈس اف یو ول ناٹ بلیم, اور اس کے علاوہ ایک اور بات, اگر تمہیں برا نہ لگے. بلیم ویسے ہوتا ہے الزام دینا, یہاں اس کا مطلب اف یو ڈونٹ مائنڈ, جیسے کہ لکھ رکھا ہے اف یو ڈونٹ کنسیڈر اٹ امپراپر, اگر تم اس کو نامناسب نہ سمجھو. یور لیو فار ون مور لاسٹ رائڈ ود می, یور لیو تو میں تم سے اجازت مانگتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک اور رائڈ, ایک اور سواری کرو, میرے ساتھ سفر کرو. اچھا جی. My mistress bent that brow of hers. اب یہ شخص کہتا ہے کہ my mistress, mistress مطلب ہوتا ہے beloved محبوبہ, میری اس beloved نے اپنی آئی بروز جھکا لیں. Those deep dark eyes where pride demurs, وہ سیاہ گہری آنکھیں جہاں پر پرائڈ یعنی فخر, تکبر ہچکچاتا ہے. ڈیمر لفظ اس کا مطلب ہے ہیجیٹیٹ, ہچکچاتا ہے. ویسے ڈیمر کا ایک مطلب ہوتا ہے اعتراض کرنا, آبجیکشن اس کا مطلب ہوتا ہے. when pity would be softening through, تو کہنے لگا کہ جب ان آنکھوں میں, اس گہری سیاہ اور خوبصورت آنکھوں میں سے پٹی ترس رحم چھلکتا ہے, تو تکبر اعتراض کرتا ہے, کیونکہ یہ آنکھیں تو تکبر کے لیے بنی تھیں. اس میں رحم عجب سا دکھتا ہے. فکس می آ بریدنگ وائل اور ٹو, تو 1 یا 2 لمحے کے لیے تو جیسے میرا سانس رک گیا, یعنی جب میں نے اس سے درخواست کی کہ کیا تم میرے ساتھ ایک بار سواری کرو گی, اس نے پلکیں جھکا لی. فی الحال اس نے کوئی جواب نہ دیا, لیکن ان 2 لمحوں کے لیے تو جیسے میری سانس رک گئی تھی.
with life or death in the balance, اور میں زندگی اور موت کی کشمکش میں لٹکا ہوا تھا. رائٹ ٹھیک ہے، یہ جو لفظ ہے رائٹ، یہ اس کی بیلاوڈ کے الفاظ. اس نے کہا ٹھیک ہے، یعنی وہ مان گئی میری اس ریکویسٹ کو. دا بلڈ replenished me again. مجھ میں خون کی روانی پھر سے شروع ہو گئی، یعنی گویا کہ ایک بار پھر سے میں زندہ ہو گیا، میری زندگی واپس آ گئی، میری سانس چلنے لگی، میرے خون کی روانی پھر سے شروع ہو گئی. My last thought was at least not vain. پھر کہتا ہے کہ جو میرا آخری خیال تھا کہ چلو میں یہ بات اس سے کہہ دوں گا، تو وہ جو میرا لاسٹ تھاٹ، میرا آخری خیال تھا، وہ بیکار ثابت نہ ہوا. I and my mistress side by side shall be together. کہتا ہے کہ اب میں اور میری یہ مسٹرس، یعنی یہ میری یہ بیلوڈ، ہم دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں گے، وہ میرے پہلو میں بیٹھی ہوگی، سائڈ بائی سائڈ. شیل بی ٹوگیدر، ہم اکٹھے ہوں گے. بریتھ اینڈ رائڈ، ہم اکٹھے سواری کریں گے اور اکٹھے سانس لیں گے، یعنی ہماری سانس برابر برابر چلے گی جیسے گھوڑے کے قدم برابر برابر چلتے ہیں. سو ون ڈے مور ایم آئی ڈیفائڈ. ڈیفائڈ مطلب ہوتا ہے ویلیوبل لائک اے گاڈ، کہ ایک دن کے لیے مزید میں اہم ہو گیا ہوں، دیوتاؤں جیسا قابل احترام اہم ہو گیا ہوں، کیونکہ آج ایک دن کے لیے میرا محبوب مجھ پر مہربان ہے. Who knows but the world may end tonight. اور کون جانے کہ شاید آج رات ہی یہ دنیا ختم ہو جائے. یعنی وہ اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو ایک دن کا ساتھ ہی میرے لیے بہت ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ اس دنیا کا آخری دن ہو اور آج کے بعد قیامت برپا ہو جائے، تو اس صورت میں میرے محبوب کا ساتھ میرے لیے ایور لاسٹنگ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. نیکسٹ shall be together, breathe and ride. So one day more am I defied. Who knows but the world may end tonight. ٹھیک، تو اس سیکنڈ سٹینزا کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں. اس سیکنڈ سٹینزا میں شاعر نے کہا کہ بڑے سوچ بچار کے بعد میری اس بیلاوڈ نے میری ریکویسٹ مان لی، اور جتنی دیر اس نے لی سوچنے میں، فیصلہ کرنے میں، میری تو جیسے سانس رک گئی تھی، میں زندگی اور موت کی کیفیت میں تھا. پھر ایک لفظ کہہ کر اس نے میری ریکویسٹ کو مان لیا. اس نے صرف ایک لفظ کہا، رائٹ، اور مجھے یوں لگا جیسے میری سانس پھر سے چلنے لگی ہو، میرے خون کی روانگی پھر سے شروع ہو گئی ہو، اور میں نے محسوس کیا کہ میرا یہ جو آخری تھاٹ تھا یہ بیکار نہیں تھا. تو اسٹوڈنٹس اس سیکنڈ سٹینزا کی یہ لائن جس میں میرا کرزر آپ کو نظر آ رہا ہے، مائی لاسٹ تھاٹ واز ایٹ لیسٹ ناٹ وین، یہ جو لائن ہے یہ ہوپ اور آپٹیمزم کی طرف اشارہ دیتی ہے. جس کا میں شروع میں پڑھا کہ یہ شاعر آپٹیمسٹک ہے، ہوپ فل ہے. تھرڈ سٹینزا پہ آتے ہیں جی. ہش اف یو سو سم ویسٹرن کلاؤڈ آل بلوئی bosomed overboard by many benedictions, suns and moons and evening stars at once. ٹھیک، ان چار لائنز میں شاعر ایک منظر، ایک امیج پیش کرتا ہے. سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اس شاعر نے حش کا لفظ استعمال کیا. حش مطلب ہوتا ہے خاموش، بی سائلنٹ، بی سائلنٹ، خاموش رہو. تصور کیا گیا کہ ایک شخص ہے جس نے بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا شام کے ڈھلتے ہوئے سورج کے قریب. شام کا سورج ڈھل رہا تھا، ایک بادل کا ٹکڑا سورج کے سامنے تھا. سورج کی روشنی آخری سرخ شعاؤں کی بنا پر وہ ٹکڑا، بادل کا وہ ٹکڑا بڑا ابھرا ہوا، پھولا ہوا محسوس ہوتا تھا. ایسے دکھتا تھا کہ جیسے چاند کی روشنی، سورج کی روشنی اور ستاروں کی روشنی سب اس پر مہربان ہو گئے ہو، یعنی ساری کائنات اس پر مہربان ہو گئی ہو. یہ بادل کا ٹکڑا بڑا ہی خوبصورت دکھتا تھا، اور شاعر نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ خاموش، کسی اور کو مت بتانا کہ تم نے ایسا خوبصورت منظر دیکھا ہے. تو محبوب کا
اپنے پہلو میں ہونا شاعر کے لیے ایک ایسا خوبصورت منظر ہے، ایک ایسا خوبصورت احساس ہے کہ یہ کسی سے شیئر نہیں کیا جانا چاہیے. Okay, by many benedictions, suns and moons and evening star at once, and so you looking and loving best. شاعر اسی شخص سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سو یو لوکنگ اینڈ لونگ بیسٹ، کہ تم اس منظر کو دیکھتے ہو اور اس کو پسند کرتے ہو، بہت پسند کرتے ہو. کانشیس گریو یور پیشن ڈریو، اس کی بنا پر تمہارا کانشیسنس، تمہارا شعور ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور تمہارے پیشن، تمہارے جذبات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس بادل کے ٹکڑے سے متعلق پسندیدگی سے تمہارے دل کے جذبات بڑھتے چلے جاتے ہیں. کلاؤڈ سن سیٹ مون رائز اسٹار شائن ٹو ڈاؤن آن یو، اور تم اپنے تصور میں جس کو جیسے کہ اوپر کہا گیا کہ پیشنس گروز کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ اپنے تصور میں دیکھتا ہے کلاؤڈز کو، سن سیٹ کے منظر کو، مون رائز چاند کے چڑھنے کے منظر کو، سٹار شائن کو، ڈاؤن آن یو نیئر اینڈ یٹ مور نیئر. وہ محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ ان ساری چیزوں کے قریب اور قریب آتا چلا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہ شخص اس بادل کے ٹکڑے کے قریب سے قریب تر چلا جا رہا ہے. اوکے، ایک سیکنڈ کے لیے یہ پیج، یہ اسکرین بلینک ہوگی کیونکہ میں نیکسٹ پیج شفٹ کر رہا ہوں. اوکے، thus leaned she and lingered till flesh. Okay, first line, till flesh must fade for heaven was here. تو کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بادل اس ٹکڑے کے قریب اتنا قریب محسوس کرتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وجود تو بے حیثیت ہو گیا ہے. جیسے کہ پہلی لائن میں لکھا گیا ٹل فلیش مسٹ فیڈ، کہ وجود تو جیسے ختم ہو گیا اس کے لیے. ہیون واز ہیئر، اور جنت اس کے سامنے تھی. دس لینڈ شی اینڈ لنگرڈ، تو اس طرح سے وہ میرے کاندھے پر جھک گئی، یعنی اس محبوبہ نے اپنے اس لور کے شولڈر پر اپنا سر رکھ لیا، وہ اس کے برابر بیٹھی ہوئی تھی. جوائے اینڈ فیئر، اور اس لمحے شاعر کی ذات میں جوائے خوشی بھی تھی، فیئر بھی تھا. خوشی اس چیز کی تھی کہ محبوبہ اس پر مہربان ہو گئی ہے. چلو ایک دن کے لیے صحیح، چلو چند لمحے کے لیے صحیح، مہربان تو ہوئی. یہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہے. اینڈ فیئر، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں خوف ہے، اس کے دل میں خوف ہے کہ اگر اس کا ارادہ بدل گیا، اگر ابھی اس نے انکار کر دیا، اگر ابھی اس نے واپس چلے جانے کی بات کی تو کیا ہوگا. دس لے شی اے مومنٹ آن مائی بریسٹ، اور اس طرح سے وہ ایک لمحے کے لیے میرے سینے پر لیٹ گئی. دین وی بگین ٹو رائڈ، پھر ہم نے سواری شروع کی. ہم اکٹھے بگی میں، گھوڑا گاڑی میں سواری کرنے لگے. مائی سول سموتھڈ اٹ سیلف آؤٹ، تو مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا گویا کہ میری روح میری ذات سے باہر آ گئی ہو. along cramped scroll. اوکے، اب ان لائنز میں شاعر اپنی روح کو ایک کاغذ سے کمپیئر کرتا ہے. یہ جو کمپیرزن ہے اس اسٹینزا کی لائن نمبر 2 3 4 تک چلے گا. میں پہلے ایکسپلین کر دوں، بعد میں اس کو پڑھوں گا، ادروائز سمجھ نہیں آئے گی. شاعر نے اپنی روح کو ایک صفحے سے کمپیئر کیا کہ جس کو رول کر کے رکھا گیا تھا. جیسے کہ کوئی شخص ایک صفحے کو اپنے ہاتھ میں رول کر دیتا ہے، گھما کر چار تہنی بناتا ہے، رول کر دیتا ہے. لیکن جب اس رول کو کھولا جاتا ہے اور تیز ہوا کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اس کے کرل نہ صرف کھل جاتے ہیں بلکہ وہ ہوا سے پھڑ پھڑاتا ہے. تو اس نے محسوس کیا کہ آج اس کی روح بھی جیسے کھل گئی تھی، آزاد ہو گئی تھی، اور وہ پھڑ پھڑا رہی تھی خوشی سے. اوکے، اب میں اس کو پڑھتا ہوں. مائی سول smoothed itself out a long cramped scroll freshening and fluttering in the wind، کہ اس کی روح نے خود کو فریش تازہ دم محسوس کیا. فلٹرنگ ان دا ونڈ، ہوا میں خود کو پھڑ پھڑاتے ہوئے محسوس کیا. پاسٹ ہوپس آلریڈی لے بیہائنڈ، پھر کہتے ہیں کہ جو میری پرانی امیدیں تھیں وہ تو پرانی باتیں بن گئی. اس لائن میں بھی آپٹیمزم کا اظہار ہے، یعنی اس نے کہا کہ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز، یعنی جو بات گزر گئی سو گزر گئی. میری جو خواہشات، جو امیدیں ماضی میں تھی جو پوری نہ ہو سکی، ان کی بات مت کرو، وہ گزر گئی. وہ بیہائنڈ کا، وہ ماضی کا حصہ ہے. وٹ نیڈس ٹو اسٹرائیو ود اے لائف اوے، کہ وہ زندگی، ارے مطلب ہوتا ہے خستہ حال،
کٹی پھٹی، یعنی وہ زندگی جو خستہ حال تھی وہ گزر گئی، میں اس خستہ حال زندگی سے متعلق سوچ کر کیوں پریشان ہوں، کیونکہ اس محبوب کے لیے موجودہ لمحہ بہت بہترین ہے. Had I said that, had I done this. کہتے ہیں میں کیوں کہوں کہ had I said that، کاش کہ میں نے یہ بات کہی ہوتی، had I done that، کاش کہ میں نے فلاں کام کیا ہوتا تو وہ محبوبہ مجھ پر مہربان ہو جاتی. So might I gain، تو شاید میں حاصل کر لیتا اس کی محبت، gain یعنی حاصل کر لیتا. So might I miss، یا شاید اس طرح سے میں کچھ کھو دیتا. تو شاعر کہتا ہے کہ اب مجھے ان باتوں پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. Might she have loved me، شاید وہ مجھ سے محبت کرتی اگر میں یہ بات کہتا، اگر میں وہ کام کرتا. نہیں، اب مجھے یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں. Just as well she might have hated، ارے بھائی وہ مجھ سے نفرت بھی تو کر سکتی تھی نا. Who can tell، کون بتا سکتا ہے، کون جانے. تو پھر میں کیوں ماضی کی بات کروں. Where had I been now if the worst befell، کہتا ہے کہ میں کہاں ہوتا اس لمحے اگر میرے ساتھ بدترین واقعہ ہو جاتا. تو وہ بدترین واقعہ کیا ہے؟ اگر اس کی بیلوڈ، اس کی محبوبہ انکار کر دیتی اس کے ساتھ لاسٹ رائڈ کے لیے، تو کہتا ہے پھر میں کہاں کھڑا ہوتا اس لمحے، کیا ہوتا. اینڈ ہیئر وی آر رائڈنگ شی اینڈ آئی، اور پھر لکھتا ہے کہ دیکھو اب ہم دونوں سواری کر رہے ہیں، وہ میری محبوبہ اور میں، ہم دونوں. فیل آئی alone in words and deeds، اب شاید سوال بھرے انداز میں یہ سٹینزا شروع کرتا ہے، اگرچہ انداز سوالیہ ہے لیکن ایٹ دا اینڈ اس میں آپٹیمزم ہوگا. اس نے کہا کہ کیا اس دنیا میں اکیلا ہی ہوں، کیا اس دنیا میں اکیلا ہوں کہ جو ناکام ہوا ہے. وائی all men strive and who succeed، سبھی لوگ محنت کرتے ہیں، جدوجہد کوشش کرتے ہیں، لیکن بتاؤ تو کامیاب کون ہوتا ہے. یعنی بہت کم تعداد ہے کامیاب ہونے والوں کی، سبھی محنت کرتے ہیں، پر پھڑ پھڑاتے ہیں. وی روڈ اٹ سیمڈ مائی اسپرٹ فلو، پھر لکھتا ہے کہ ہم سواری کرتے چلے جا رہے تھے اور مجھے ایسے دکھتا تھا کہ میری روح مجھ سے باہر آ گئی تھی، میرے جسم سے باہر آ گئی تھی. سو ادر ریجنز سٹیز نیو، اور اب وہ ایک نئی ہی دنیا دیکھ رہی تھی، نئے نئے شہر دیکھ رہی تھی. ایز دا ورلڈ رشڈ بائی آن ایدر سائڈ، جیسے جیسے دنیا ہمارے دونوں طرف سے پیچھے کو جا رہی تھی. یہ ایک منظر ہے جی کہ جب وہ ایک بگی میں، گھوڑا گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں اور مناظر پیچھے کی طرف گزر رہے ہیں. تو اس لمحے سے متعلق اس نے کہا کہ مجھے ایسا دکھتا ہے کہ میری روح میری ذات میں سے، میرے وجود میں سے نکل گئی ہو اور وہ نئی دنیایں دیکھ رہی ہو. I thought، میرا یہ خیال تھا، میں نے سوچا. all labor yet no less bear up beneath their success، کہنے لگا کہ محنت تو سبھی کرتے ہیں، all labor سبھی محنت کرتے ہیں، yet no less bear up beneath their success، لیکن کم ہی لوگ ہیں جو کامیابی پاتے ہیں. look at the end of work، اب ذرا دیکھو اس کام کے اختتام کی طرف. contrast the pity done the undone was، کہتے کہ ذرا محنت کی طرف دیکھو، کام تو بہت کیا جاتا ہے لیکن جو ڈن ہے، جو ہو جاتا ہے، وہ پٹی تھوڑا سا ہے. undone was، وہ کام جو نہیں ہو پاتا وہ بہت زیادہ ہے. یعنی انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے، بہت تھوڑی خواہشات ہیں جس کو وہ پا لیتا ہے، زیادہ تر خواہشات پوری نہیں ہو پاتی. this present of theirs with the hopeful past، this present of theirs with the hopeful past، I hoped she would love me. تو کہتے ہیں کہ اس موجودہ وقت میں میں امید کرتا ہوں کہ میرا پاسٹ بھی امید سے بھرا ہوتا، لیکن وہ تو گزر چکا. I hope she would love me، here we ride، اور میں امید کرتا ہوں کہ کاش اس نے مجھے محبت دی ہوتی، مجھ سے محبت کی ہوتی. لیکن دیکھو کہ اب ہم اکٹھے سواری کر رہے ہیں، آج ہم اکٹھے سواری کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس میں اس نظم کو آج کے لیے یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں. کائنڈلی باقی کے نظم آپ خود پڑھیں گے اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. کل کے لیکچر میں، اگلے لیکچر میں ہم اگلی نظم کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.